बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2024 का साल शुरू हो चुका है। ये एक नया साल है, एक नई उम्मीद का साल। ताहम ये साल एक और वजह से भी खास है। इस साल के आगाज से ही ये बात गर्दिश कर रही है कि ये साल इमाम मेहदी का साल हो सकता है। 2024 में दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। हक पर बातिल की जीत हो रही है। जब्र जुल्म का दौरा है। फितनों का ज़हूर हो रहा है। उलमा का कत्ल हो रहा है। मुसलमानों के लिए मुश्किलात का ज़हूर हो रहा है। इन तमाम निशानियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि 2024 इमाम मेहदी की आमद का साल हो सकता है। साल 2024 के शुरू होते ही इमाम मेहदी की आमद की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इमाम मेहदी की आमद की खबर कदीम रिवायात और कुछ अहादीस से भी मिलती हैं, जिनके मुताबिक इमाम मेहदी तब जाहिर होंगे जब दुनिया में कयामत का सा समा होगा। हक पर बातिल की जीत बहुत नुमाया होगी और दुनिया में जब्र जुल्म का दौरा होगा। हाल ही में एक जय्यद आलिम दीन ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर तज़किरा करते हुए ये पेशनगोई की है कि यह साल 2024 ही इमाम मेहदी की आमद का साल होगा। प्यारे दोस्तों, 2024 अगर साल इमाम मेहदी की आमद का हो सकता है, इस साल के आगाज से ही इस बात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हमें चाहिए कि इस साल की तैयारी करें और अपनी जिंदगी को ऐसी बनाने की कोशिश करें जो इमाम मेहदी की आमद के काबिल हो। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। हमें अदल इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। हमें जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्दी इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में अदल इंसाफ का कयाम करेंगे। आज की इस खास वीडियो में हम आपको हजरत इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे कि इमाम मेहदी कौन है, किसकी औलाद में पैदा होंगे, उनके ज़हूर की वो कौन सी निशानियां हैं जिनके बारे में उलमाए किराम ये कह रहे हैं कि ये साल 2024 ही इमाम मेहदी का साल होगा। ऐसा क्या है इस साल में जो बार बार इमाम मेहदी का साल करार दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अगर इमाम मेहदी आ गए तो वो कितना अरसे तक जमीन पर हुकूमत करेंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, इनमें से पहली अलामत मुल्क जबरी का दौर होगा, यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे होंगे। उन पर जबरी बादशाहतें कायम की जाएंगी, जिसके नतीजे में वो बेबसी में गिरफ्तार होकर रह जाएंगे और जालिम कुफ्फार और मुशरिक उन पर चढ़ाई कर देंगे। यह हालात भुगतते हुए मुसलमानों को तकरीबन 1 सदी होने वाली है, जिसके नतीजे में मुसलमान मजलूम और मजबूर होकर गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और बज़ाहिर जिन खित्तों में वो आजाद नजर आते हैं, दर हकीकत वहां भी वो गुलामी की अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कहीं उन पर जहनी गुलामी मुसल्लत है तो कहीं उनकी आजादाना रियासतों में पसे पर्दा काफिर आका हुक्मरानी कर रहे हैं। और मुसलमान हुक्मरान खासतौर पर तीसरी दुनिया यानी तरक्की पजीर ममालिक के हुक्मरान इन बेदीन और सफाक आकाओं के हाथों कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और इनके बनाए हुए कवानीन को कमजोरों और बेकसों पर जबरदस्ती मुसल्लत किए हुए हैं। ताकत की देवी जहां चाहती है अपने महकूमों को वहीं मोड़ देती है। अजीब धुंधलके का आलम छाया हुआ है, जिसके नतीजे में इंसाफ की रोशनी नजर नहीं आ रही और मुसलमान अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन कुफ्फार का गलबा बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन 100 साल से मुसलमानों का यही आलम है। कभी उन्हें जुज़वी तौर पर खुदा की जमीन पर आजादी मिल जाती है और कभी महकूम होकर रह जाते हैं और जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं। दूसरा बड़ा अलमिया उनकी नाइत्तफाकी और बेहिसी है। तिजारत की गर्ज की वजह से ये अपने लोगों की तरफ से आंखें और कान बंद करके बैठ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को नजरअंदाज कर देते हैं कि बाहिमी मोहब्बत और रहम और शफकत में तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जब इंसान के किसी उजू में तकलीफ होती है तो उसकी वजह से जिस्म के तमाम आज़ा बेखाबी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। सही मुस्लिम। दोस्तों, आजकल फलस्तीन में जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। शदीद जख्मियों को जब अस्पतालों में दाखिल करवाया जाता है तो जालिम कुफ्फार वहां भी रहम नहीं खाते और दोबारा हमला कर देते हैं। फलस्तीन में ऐसा मुल्क जबरी चल रहा है कि फलस्तीनियों को उन्हीं की जमीन से बेदखल करके बैतुल मक़दस की जगह पर हैकल सुलेमानी तामीर करने की साजिशें की जा रही हैं। तकरीबन 70 साल इसराइल सरजमीन फलस्तीन पर नाहक और गाज़बाना कब्जा जमाए हुए है, जिसमें पूरी दुनिया के कुफ्फार और मुशरिकीन उनका माली साथ दे रहे हैं।
اور فلسطین میں اس جنگ کو جائز قرار دے کر اس جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسلمان نہیں، کافر و مشرک ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں پر غور و فکر کیجیے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان ظالموں کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 145۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس سچا اور اصلی علم قرآنی آیات کے حوالے سے آ چکا ہے۔ اب اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں اور ماننے والوں نے اپنی قوم کے گمراہ خیالات اور خواہشات کی پیروی کی تو اللہ آپ لوگوں کو ظالم قرار دے گا، اور آپ لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالموں کا حشر کے دن ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 58۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی فرد ظالم ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو گیا تو اسے شیطان اچک لیتا ہے اور اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا خلافت راشدہ کا، تیسرا دور ملک آز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، چوتھا دور ملک جبری کا یعنی ظلم و ستم کا، اور 5واں دور خلافت اعلی منہاج النبوہ کا۔ پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، جو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک کا دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، حکومت بھی کی، غزوات میں حصہ لیا، بے شمار مصائب برداشت کرنے کے بعد فتح مکہ بھی حاصل کی۔ آپ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اسلام کے شروع سے لے کر فتح تک تمام حالات دیکھے، جس میں آخر ہر طرف امن و امان اور معاشی استحکام ہو چکا تھا۔ نبوت کا یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ 11 ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے، جس میں چاروں خلفائے راشدین نے باری باری نظام حکومت سنبھالا اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی۔ پھر اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حکومت بھی اس دور میں گنی جاتی ہے، جس میں انہوں نے مصلحت، بہادری اور دین کے لیے قربانی کی ایسی مثال دنیا کے سامنے پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دور بھی 40 ہجری تک ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، تیسرا دور ملک آز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت کا ہے، جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی رہیں۔ آز کا مطلب ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے میں بے انتہا حریص ہو اور باپ کے بعد بیٹا منصب پر بیٹھنے کے بارے میں حرص کرے، اسے ملک آز کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں اور جنگیں بھی لڑی جاتی رہیں۔ امت کا یہ دور بہت لمبا رہا۔ اس دور میں بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں چلتی رہیں۔ ناظرین، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 عیسوی تک اموی سلطنت قائم رہی۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں الفصح اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی یعنی 132 ہجری خلافت عباسیوں کو قائم کیا اور 1258 عیسوی اور 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کی خلافت عباسیوں سے یہ ذمہ داری وراثت میں ملی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے دعویٰ کیا۔ اس کے پوتے سلیم اول کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں تک وسیع ہو گئیں
اور عثمانی خلافت کے علم بردار بن گئے۔ دوستو، ویسے تو یہ زمانہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ سے مرتبے میں کم رہا، لیکن اس میں بھی حکم حاکم کے ساتھ تمام اسلامی امور جیسے صوم و صلات، قضاء، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور کو باقاعدگی سے سر انجام دیا جاتا رہا۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے یہ دور بھی بہترین ادوار میں شامل رہا۔ یہ دور 1924 تک چلتا رہا اور خلافت عثمانیہ کے ساقط ہونے کے بعد یہ دور ختم ہو گیا۔ چوتھا دور ملک جبریہ کا دور ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی جمہوریت کا پرچار کرنے سے شروع ہوا، جس کو 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ یہ ہم پر مسلط ہے، جس میں حکومت طاقت سے چلتی ہے، اور یہ بدترین دور ہے جو امت مسلمہ پر سب سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال اور بے حال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ 100 سال سے جابرانہ نظام میں غوطے کھا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ستا کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ جلایا بھی جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا اور کلمہ حق بلند کرنا ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی کا ہوگا، جس میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا نفاذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے گی۔ یوں امام مہدی کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی ہے۔ دوستو، دوسری علامت ہے مسلمان حاکموں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا۔ حضرت سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی کہ ایسی آزمائش کسی نے نہ سنی ہوگی۔ اللہ کی یہ کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی اور پوری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ بندہ مومن کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں اسے ظلم و ستم سے نجات ملے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ آسمان سے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ زمین کسی بیج کو اگائے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ آسمان سے اللہ رب العزت موسلا دھار بارشیں ان پر برسائے گا۔ وہ زمین میں 7 یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے زندہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، حدیث کے مطابق وہ حاکم آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی کہ ایسی آزمائش کہ کسی نے نہ سنی ہوگی۔ اللہ کی یہ کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی اور پوری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ بندہ مومن کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں اسے ظلم و ستم سے نجات ملے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ آسمان سے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں سے راضی اور خوش ہوں گے۔ زمین کسی بیج کو بغیر اگائے نہیں چھوڑے گی۔ آسمان سے اللہ رب العزت موسلا دھار بارشیں ان پر برسائے گا۔ وہ زمین میں 7 یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے زندہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، حدیث کے مطابق وہ حاکم نہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے بلکہ درندہ صفت اور منافق ہوں گے اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے امت مسلمہ پر ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ وہی وقت ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تفسیر صدر الفاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع و درجات کے لیے ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ میری تابعداری کریں میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب میری مخالفت کریں تو ان کے دلوں کو عذاب اور غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت ایذائیں دیتے ہیں
تو لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول نہ ہوں بلکہ ذکر اور عاجزی اختیار کریں۔ پھر بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک و محبت سے پیش آئیں گے۔ جن حکمرانوں کو ہم ظالم و جابر کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے، کس قوم میں سے آئے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ یہ ہم ہی میں سے آئے، یہ ہمارے ہی درمیان پلے بڑھے اور آج حکمران بن بیٹھے ہیں۔ پھر یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ اقتدار میں آنے سے قبل تو یہ ہمارے درمیان نظر آتے تھے، ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ قرار دیتے تھے، مہنگائی، کرپشن اور ظلم کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے کرتے تھے، مگر اقتدار میں آتے ہی یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں، حکمرانوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو قوم کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب حکمران قوم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گناہوں کے موافق آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے ظالم بادشاہ کے ساتھ ابتلا واقع ہو جائے اور اس کے سبب سے تیرے دین میں نقصان پیدا ہو جائے تو اس نقصان کا قصد استغفار کے ساتھ تدارک کر، اپنے لیے اور ظالم بادشاہ کے لیے۔ ناظرین، آج کل ظالم حکمران اپنی عوام پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں، ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے۔ اسلامی ملکوں پر پس پردہ کافر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو بھول کر من مانیات کرتے ہیں جن کو کافروں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ نہ کوئی قانون ہے نہ ہی انصاف۔ یہ اسلامی ریاستیں اسلام کے نظام کو نافذ کرتی نظر آتی ہیں اور ہر طرف بدامنی، خوف، بھوک اور ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ یہ حاکم کفار کے دوست اور دنیاوی فائدہ لینے والے حاکم ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں۔ مسلم عورتوں کی بے حرمتی اور بچوں بوڑھوں کا استحصال ہو رہا ہے، جس پر حکمران نہ صرف خاموش ہیں بلکہ برابر کے شریک ہیں۔ یہی وہ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ جزیرت العرب کی جیلیں حق علماء سے بھری ہوئی ہیں، یہاں قانون صرف غریب کو سزا دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کی کیا عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید کے علاوہ کون اس کی جرت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے، جب کوئی اعلی خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بنو مخزوم کی اس عورت کا نام فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد تھا، جو ابو سلمہ کی بھتیجی تھی۔ یہ ابو سلمہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ فتح الباری۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولا بیٹا بنانے سے منع فرما دیا۔ حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرنے کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کہ وہ کم سن بچے تھے، اس لیے خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہ بھی مانی تو اسامہ سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بچے تھے۔ حدود کے نفاذ میں کسی کی رعایت جائز نہیں۔ قانون کے نفاذ میں امیر غریب کا فرق کرنا اللہ کے غضب کا موجب ہے، کیونکہ اس سے قانون کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس غلطی میں متعدد افراد شریک ہوں اس کی شناخت سب کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی تنبیہ ہو۔ اپنی بات میں قسم کھانا جائز ہے اگرچہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، البتہ بلا ضرورت قسم کھانا مکروہ ہے اور جھوٹی قسم کھانا حرام اور بڑا گناہ ہے۔ دوستو، بظاہر چوری کا یہ معاملہ آج کل اتنا سنگین نہیں سمجھا جاتا،
لیکن اس حدیث میں کتنے پہلو ایسے نکلے ہیں جن پر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اور شریعت اسلامی کا اطلاق ہی آج کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارے دین میں تو ایسی آفاقیت ہے کہ اس کے قوانین کو اگر پوری عالم انسانیت پر نافذ کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب امام مہدی کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تب پوری دنیا اسلام کے معجزات اور برکات دیکھے گی۔ ناظرین، تیسری بڑی علامت میں شام اور عراق کا اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں باب الفتن میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق پر یہ حالت آ جائے گی کہ ان کے پاس فقیس کی ایک مقدار گیہوں، گندم اور درہم کی مالیت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے سوال کیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے، وہ اس پر پابندی لگائیں گے اور تعاون روک دیں گے۔ پھر فرمایا، قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو الاولاد سے کہا، تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا لب بھر بھر کر تقسیم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر عبدالعزیز نہیں ہیں۔ اس حدیث میں دو بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت میں اہل عراق پر عجم کی جانب سے خوراک اور کاروبار پر پابندی کا ذکر ہے، اور دوسری میں اہل شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ ناظرین، 1990 میں عراق کویت پر حملے کے بعد صدام حسین حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کو کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ چیک میں صدام حسین کو رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام کی پالیسی بنائی گئی۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ عراقی کردستان اور جنوب میں کرد شیعوں میں کردوں کو عراقی حکومت کے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے اعلان کردہ عراقی نو فلائی زون کے نفاذ کا اعلان ہوا، اور عراقی ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عراق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے جاری معائنہ کیا گیا۔ یہ معائنہ اقوام متحدہ کی خصوصی کمیشن UNSCOM نے کیا تھا۔ UNSCOM نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تعاون سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ عراق نے اپنے کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں اور سہولیات کو ختم کر دیا۔ خلیجی جنگ کے بعد کی دہائی میں اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے عراقی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی 16 قراردادیں منظور کی۔ ممبر ممالک نے ان کو برسوں سے بتایا ہوا تھا کہ عراق خصوصی کمیشن کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور وہ اسلحے سے پاک ہونے کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام رہا ہے۔ عراقی عہدیداروں نے انسپیکٹرز کو ہراساں کیا اور ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی، اور اگست 1998 میں عراقی حکومت نے انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون مکمل طور پر معطل کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ انسپیکٹرز امریکہ کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ جاسوسی کے الزامات کو بعد میں ثابت کیا گیا۔ اکتوبر 1998 میں عراقی حکومت کو ختم کرنے کی پالیسی بنی۔ عراق لبریشن ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی امریکی سرکاری خارجہ پالیسی بن گئی۔ اس ایکٹ نے عراقی جمہوری حزب اختلاف کی تنظیموں کے لیے عراق میں جمہوریت میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک پروگرام قائم کرنے کے لیے $97 ملین فراہم کیا۔ یہ قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 687 میں طے شدہ شرائط سے متصادم ہے، جس میں ہتھیاروں اور اسلحے کے پروگراموں پر توجہ دی جاتی ہے اور حکومت میں تبدیلی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ عراق لبریشن ایکٹ کی منظوری کے ایک ماہ بعد امریکہ اور برطانیہ نے آپریشن ڈیزرٹ فاکس کے نام سے عراق پر بمباری مہم چلائی، اور اس مہم کی ایک واضح دلیل صدام حسین کی کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے حکومت کی صلاحیت کو روکنا تھا۔ لیکن امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو بھی امید تھی کہ اس سے صدام کی طاقت پر گرفت کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر کے طور پر جارج ڈبلیو بش کے انتخابات کے بعد 2000 میں ہوئے امریکہ ایک زیادہ جارحانہ عراقی پالیسی کی سمت منتقل کر دیا۔ سن 2000 کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے انتخابی پلیٹ فارم میں صدام کو ہٹانے کے منصوبے میں عراق لبریشن ایکٹ کے ایک ابتدائی نقطے کے طور پر
مکمل نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا، تاہم 11 ستمبر کے حملے کی طرف معمولی رسمی حرکت نہیں ہوئی۔ ان سارے مراحل میں انسانی حقوق کے برے طریقے سے پامالی ہوئی۔ پوری عراق جنگ کے دوران تنازع کے تمام اطراف سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔ بمباری اور میزائل حملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کے اموات، جو عام شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہتی تھیں۔ ابو غریب نے امریکی فوج کے اہلکاروں کے ذریعے تشدد اور قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، جس میں ہزاروں عراقی مرد و خواتین کو نظر بند کیا گیا، ابو غریب پر تشدد میں عصمت دری، جسمانی زیادتی اور وسیع پیمانے پر جنسی زیادتی، واٹر بورڈنگ، نظر بند افراد پر فاسفورک ایسڈ ڈالنا، نیند سے محرومی اور جسمانی مار پیٹ شامل تھی۔ عراقی وزیر داخلہ کے بیان جابر کے مطابق جنوری 2005 سے جون 2006 تک 12,000 سے زیادہ عراقیوں کی ہلاکت ہوئی، جس نے بم دھماکوں، گھاتوں اور دیگر مہلک حملوں کے متاثرین کی پہلی سرکاری گنتی کی۔ باغیوں نے عراقی شہری آبادی پر متعدد خودکش حملے بھی کیے ہیں، جن میں زیادہ تر شیعہ برادری کی اکثریت کو نشانہ بنایا گیا، اور ہیومن رائٹس واچ کی اکتوبر 2005 کی ایک رپورٹ میں سویلین حملوں کی حد اور ان کے مطلوبہ جواز کا جائزہ لیا گیا تھا۔ خودکش بمباروں کے ذریعے منڈیوں اور دیگر مقامات پر بمباری کے ذریعے بچوں سمیت شہریوں کے خلاف حملے کیے گئے۔ عراقی خانہ جنگی کے دوران میں بنیادی طور پر فرقہ وارانہ موت کے دستوں کے ذریعے عام شہریوں کے خلاف حملے ہوئے۔ عراقی باڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عراق جنگ کے دوران شہریوں کی 33% اموات اغوا یا گرفتاری کے بعد عمل درآمد کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ یہ بھاری اکثریت نامعلوم اداکاروں نے انجام دیے، جن میں باغی، فرقہ وارانہ ملیشیا اور جرائم پیشہ شامل تھے۔ سفارتکاروں اور سفارتی سہولیات پر حملے، جن میں شامل ہیں بغداد میں اگست 2003 میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بم دھماکے کے نتیجے میں، عراق میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ نمائندے اور اقوام متحدہ کے 21 دیگر عملے کی ہلاکت، متعدد سفارتکاروں کا سر قلم کیا گیا، الجزائر کے 2 سفارتی ایلچی علی بیلا روسی اور ایزاڈائن بیلقادی، مصر کے سفارتی ایلچی الشریف اور 4 روسی سفارتکار اس میں شامل تھے۔ فروری 2006 میں العسکری مسجد پر بم دھماکے شیعوں کے ایک سب سے مقدس مقام کو تباہ کیا، جس میں 165 سے زیادہ نمازی ہلاک اور فرقہ وارانہ فسادات اور انتقامی قتل کو بھڑکا دیا گیا۔ 2007 میں بچوں میں غذائی قلت کی شرح 28% ہو گئی۔ 2007 میں بغداد یونیورسٹی سے وابستہ خاندانی اور بچوں کے امور کے ایک محقق ناصر محسن نے دعویٰ کیا کہ عراقی 60 سے 70% بچے نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ زیادہ تر عراقیوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی عراق میں ہیضے کی وبا پانی کے ناقص معیار کا نتیجہ ہے۔ زیادہ تر عراقی ڈاکٹرز نے 2003 اور 2006 کے درمیان ملک چھوڑ دیا۔ لینسٹ اور الجزیرہ کے مضامین میں یہ تجویز کیا گیا کہ پہلے اور دوسرے عراقی جنگوں کے بعد کینسر، پیدائشی نقائص، اسقاط حمل، بیماریوں اور قبل از وقت پیدائش کے واقعات کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکیوں کے دوران متعارف کرائے گئے یورینیم اور کیمیکل کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2015 کے آخر تک اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے مطابق 4.4 لاکھ عراقی داخلی طور پر بے گھر ہوئے تھے۔ عراقی عیسائیوں کی آبادی جنگ کے دوران میں 1.5 سے کم ہو گئی۔ 2003 میں 10 لاکھ سے 2015 میں 5 لاکھ اور 2016 میں شاید صرف 2,75,000 رہ گئے۔ فارن پالیسی ایسوسی ایشن نے اطلاع دی کہ 2003 میں اس ملک پر حملے کے بعد مزید عراقیوں کو جذب کرنے میں امریکہ کی نااہلی رہی ہے۔ آج تک امریکہ نے 20 لاکھ سے زائد عالمی عراقی پناہ گزینوں میں سے 84,000 عراقیوں کو مہاجر کا درجہ دیا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران 1 لاکھ سے زائد جنوبی ویتنامی پناہ گزینوں کو سیاسی پناہ دی۔ ناظرین، اسی طرح شام کی صورتحال بھی بہت خراب ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب گیئر پیڈرسن نے اس بات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اقوام متحدہ اب تک شام کے بحران کو حل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش نہیں کر سکا۔ انہوں نے شام کے بحران کے 10 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے فورم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شام کا بحران حالیہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک شمار کیا جائے گا اور شام کے عوام اس صدی کے عظیم ترین متاثرین کہلائیں گے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ شام کے زیادہ تر علاقوں میں بظاہر اب جنگ ختم ہو چکی ہے، جس سے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت فاتح نظر آتی ہے۔ 10 سال سے جاری خانہ جنگی میں لاکھوں افراد
ہلاک یا بے گھر ہو چکے ہیں، لا تعداد افراد لاپتہ، زخمی یا پھر جیلوں میں اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے اور پورا ملک ایک معاشی تباہی کی زد میں ہے۔ اب آبادی کا ایک چھوٹا حصہ ادلب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مقیم ہے۔ یہ علاقہ اپوزیشن کا آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جنگ یہاں جمود کا شکار ہے، کبھی کبھار کوئی حملہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فوری حل موجود نہیں۔ ادلب کے ایک چوک میں آویزاں بینرز پر لکھا ہے کہ ہمارا انقلاب اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک زیتون اور گھاس موجود ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جیئر پیڈرسن اور امدادی امور کے رابطہ کار مارٹن گریفٹس نے سلامتی کونسل میں سفیروں کو بتایا کہ شام میں 1,40,00,000 لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تعداد 2021 کے مقابلے میں 12 لاکھ زیادہ ہے اور آئندہ سال 1,53,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے شام کے لوگوں کو امید دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جیئر پیڈرسن کا کہنا تھا کہ اندرون و بیرون ملک حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور حکومتی عملداری سے آزاد جگہوں پر شام کے لوگوں کو متواتر بڑھتے انسانی و معاشی بحران کا سامنا ہے اور خاص طور پر بے گھر افراد کے کیمپوں میں صورتحال انتہائی ہولناک ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے بتایا کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں۔ بجلی اور ایندھن پہلے سے کہیں زیادہ کمیاب ہو گئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کو صاف پانی اور طبی نگہداشت تک رسائی نہیں ہے۔ توانائی کی کمی کے باعث حکومت ملکی اداروں کو کئی روز تک بند رکھنے پر مجبور ہے، جبکہ شامی پاؤنڈ کی قدر اب تک پست ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اب ایسے لوگوں کی بھی مدد درکار ہے جنہیں باقاعدہ تنخواہیں ملنے کی وجہ سے امداد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، یہ وہ روایات اور اس میں بیان کردہ تمام باتیں منوان پوری ہو رہی ہیں۔ عراق اور شام کا بحران اتنا شدید ہو چکا ہے کہ ایسی سختی شاید ہی مسلمانوں پر پہلے آئی ہو۔ اس کے بارے میں روایت میں بھی آتا ہے کہ ایسی آزمائش ہوگی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ تیسری علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ چوتھی علامت آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، وہ ہے فلسطینیوں پر یہودیوں کا قبضہ اور مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ کافی سالوں سے کبھی فلسطین و عراق کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بہت ہی قلیل مدت کے لیے جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہودیوں کا بیت المقدس پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا خواب روز بروز قریب آ رہا ہے۔ فلسطینی اپنے وطن اور دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ پوری امت مسلمہ نے اس مسئلے پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ فلسطین پاک سرزمین ہے جس پر جلیل القدر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں۔ عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی یا فونیقی کہلاتی ہے 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا، مگر آج کل وہاں ناپاک یہودی اپنا شر و فساد پھیلا رہے ہیں۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا
مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ، فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بالفور یعنی بالفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد دے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھے۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا اور مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پاک سرزمین ہے جس پر جلیل القدر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں۔ عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنانی یا فونیقی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی اور پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی، مگر آج کل وہاں ناپاک یہودی اپنا شر و فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی کالے جھنڈوں والا لشکر بیت المقدس اور اس کے اطراف میں اپنے قدم جما چکا ہوگا، پھر امام تشریف لائیں گے اور اس لشکر کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ علاقہ یہودیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اردن جسے سرکاری طور پر اردنی مملکت ہاشمی عربی الملکۃ الاردنیہ الہاشمیہ بھی کہا جاتا ہے، دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع مغربی ایشیا کا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے۔ اردن اور اسرائیل بحیرہ مردار کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ اردن کی واحد بندرگاہ اس کے جنوبی سرے پر خلیج العقبہ پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کو اسرائیل، مصر اور سعودی عرب بھی مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اردن کا زیادہ تر حصہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے، تاہم شمال مغربی سرے پر ہلال نما زرخیز علاقہ موجود ہے۔ اس کا دارالحکومت عمان ہے۔ اس علاقے میں ایک کنارے پر مسلمان اور دوسرے پر یہودی ہیں، اور اسی جگہ پر مسلمانوں اور یہودیوں کا معرکہ ہوگا جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ چوتھی علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ دوستو، 5ویں علامت ہے عرب میں بے شمار فتنے سر اٹھائیں گے۔
हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से सुना, आपने बयान किया कि मैं गज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त चमड़े के खैमे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो, मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दस की फतह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जे में होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज होगा, फिर फितना इतना तबाहकुन आम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो उसकी लपेट में न आया होगा, फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी उल असफर नसाराए रोम के दरमियान होगी, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। उसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमला आवर होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों का दौर जब आएगा तो उसमें बैठने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा, खड़े रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, और जो उसमें झांकेगा फितना भी उसे उचक लेगा, और उस वक्त जिसे जहां भी पनाह मिल जाए बस वहीं पनाह पकड़ ले ताकि अपने दीन को फितनों से बचा सके। और इब्ने शहाब से रिवायत है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की इस हदीस की तरह अलबत्ता अबू बकर रावी हदीस ने इस रिवायत में इतना और ज्यादा बयान किया है कि नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गए, और वो असर की नमाज है। नाज़रीन, आजकल न सिर्फ अरब के बेशतर मुमालिक इन फितनों की जद में है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इससे नबरदाजमा है। इस अलामत की वजह से कहा जा सकता है कि इमाम मेहदी की आमद करीब है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी
और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।